अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन तमाम आयात को बयान करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ नमाज से है। नमाज के ताल्लुक़ से ये दूसरी क्लिप होगी, वॉल्यूम 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 8, सूरह अनफाल, आयत नंबर 3। जो लोग नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। सूरा नंबर 8, सूरह अनफाल, आयत नंबर 35। बैतुल्लाह के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे भारत में ऐसा ही हो रहा है। बस चखो उस अजाब का मज़ा अपने उस इनकार हक की पादाश में जो तुम करते रहे हो। ऐसे लोगों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजाब देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सूरा नंबर 9, सूरह तौबा, आयत नंबर 107 to 110, 107 से 110। कुछ लोगों ने एक मस्जिद बनाई उस गर्ज के लिए कि हक की दावत को नुकसान पहुंचाए और अल्लाह की बंदगी करने के बजाय इनकार का रवैया इख्तियार करें और अहले ईमान में फूट डालें और इस बज़ाहिर इबादत गाह को उस शख्स के लिए कमीन गाह बनाएं जो इससे पहले अल्लाह और रसूल के खिलाफ बरसरे पैकार हो चुका है। वो ज़रूर कसमें खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज़ का न था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तुम हरगिज़ उस इमारत में खड़े न होना और जो मस्जिद अव्वल रोज़ से तकवा पर कायम की गई थी वही उसके लिए ज़्यादा मौजू है कि तुम उसमें अपनी इबादत के लिए खड़े रहो। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले लोग ही पसंद है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रज़ा की तलब पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसबात कगर पर उठाई हो और वो उसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा गिरे। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिसके निकलने की अब कोई सूरत नहीं, बजुस उसके कि उनके दिल ही पारा पारा हो जाएं। अल्लाह निहायत बाखबर और हकीम और दाना है। सूरा नंबर 11, सूरह हूद, आयत नंबर 114, 114। नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर, यानी सूरज के तुलू होने से पहले यानी फज्र की नमाज पर, और सूरज के गुरूब होने से पहले यानी असर की नमाज पर, और कुछ रात गुजरने पर यानी इशा की नमाज। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं। देखिए, इन आयतों में 3 नमाजों का जिक्र है, फज्र की नमाज, असर की नमाज और इशा की नमाज।
सूरह नंबर 17, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 78 एंड 79। नमाज कायम करो ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक। अब यहाँ 4 वक्त की नमाजों का जिक्र है। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज। अब फिर कहा जा रहा है और फज्र के वक्त कुरान के पढ़ने का भी एहतमाम करो। अब यहाँ पर 5 नमाज का जिक्र हो गया है ना, फज्र भी आ गई और बाकी 4 नमाज भी आ गई, क्योंकि फज्र में कुरान का पढ़ना शहादत देता है। और रात को तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफिल है। रात को तहज्जुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नफिल थी और आपके और हमारे लिए भी तहज्जुद की नमाज नफिल ही नमाज है। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी। ये आयत कह रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तहज्जुद की नमाज नफिल ही थी और आप पर भी, हम पर भी। वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फायज कर दे। सूरह नंबर 17, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 110। इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारोगे उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। अपनी नमाज न बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और न बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ से। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला इस आयत में कह रहा है कि अपनी नमाज न बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ से पढ़ो और न बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से। अब हम अपनी नमाज, इनफरादी नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने दिल में नमाज पढ़ते हैं। अक्सर लोग दिल में नमाज पढ़ते हैं, ज़रा सा भी उनके कान में आवाज़ नहीं आती है, जबकि हमें ऐसी आवाज़ से इनफरादी नमाज भी पढ़नी चाहिए कि हमारी अपनी आवाज़ हमारे अपने कानों तक तो पहुंच जाए। हमारी अपनी नमाज की तिलावत इतनी आवाज़ से हो कि हमारे अपने कानों तक उस आवाज़ को पहुंचना चाहिए। अपनी आवाज़ न बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और न बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ से पढ़ो। अब यहाँ पर लाउड स्पीकर पर भी नमाज हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, मगर लाउड स्पीकर पर नमाज इतनी बुलंद आवाज़ से ही होनी चाहिए कि वो आवाज़ उस मस्जिद की 4 दीवारी से बाहर न जाए। अब अल्लाह कह रहा है बल्कि इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ भी ना हो, बल्कि इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। अल्लाह ताला बुलंद आवाज़ को पसंद नहीं करता। सूरह नंबर 20, सूरह ताहा, आयत नंबर 14। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। सूरह नंबर 20, सूरह ताहा, आयत नंबर 130। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं इस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले यानी फज्र की नमाज और उसके गुरूब होने से पहले यानी असर की नमाज अपने परवरदिगार की तस्बीह वो हम्द बयान किया करो और रात की अव्वल घड़ी यानी मगरिब की नमाज में भी उसकी तस्बीह बयान किया करो और दिन के करीब यानी ज़ोहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। सूरह नंबर 20, सूरह ताहा, आयत नंबर 132। अपने अहल अयाल को नमाज की तलकीन किया करो और खुद भी उसके पाबंद रहो। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है,
اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو نماز کی تلقین کرو، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ خود بھی اس کا اہتمام کرو۔ پہلے خود پڑھو، اس کے بعد دوسروں کو کہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دے ہی رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے۔ سورہ نمبر 22، سورہ حج، آیت نمبر 26۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ان ارکان کا بیان کیا ہے، قیام کا بیان کیا ہے، رکوع کا بیان کیا ہے، اور سجدوں کا بیان کیا ہے۔ سورہ نمبر 22، سورہ حج، آیت نمبر 40۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دیتی خانقاہیں اور گرجا گھر اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا اور غالب ہے۔ سورہ نمبر 23، سورہ مومنون، آیت نمبر 1 to 2، 1 سے 2۔ اور یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں آیت نمبر 9 میں بھی بیان کیا ہے۔ بے شک کامیابی کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز میں کون گڑ گڑاتا ہے؟ جس کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے، وہ اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ جن کا دل اللہ سے نہیں لگتا نماز میں، وہ بہت جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 24، سورہ نور، آیت نمبر 36 and 37۔ اللہ کی یاد کو جن گھروں میں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ڈرتے ہیں وہ لوگ اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ دیے جائیں گے۔ سورہ نمبر 24، سورہ نور، آیت نمبر 56۔ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں جس طرح نماز کا حکم دیتا ہے اس طرح اللہ کے حکم کو مانو، اور رسول تمہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، جس طرح نماز پڑھ کر رسول بتا رہا ہے پریکٹیکلی، عملی طور پر، تو اس طرح تم نماز پڑھو جس طرح رسول تمہیں بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے رسول اس کا خود ذمہ دار ہے، اور تم پر جس فرض کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ رسول کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف اللہ کا حکم تم تک پہنچا دے۔ سورہ نمبر 29، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 45۔ پڑھو وہ کتاب یعنی قرآن جو تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو،
بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں کہا جا رہا ہے نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. کون سی نماز؟ وہ نماز جو دل سے پڑھی جا رہی ہو، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہو، جس میں ہر آیت کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہو، ہر اس ورڈ کو، ہر اس لفظ کو، سبحان رب العظیم کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، سبحان رب الاعلیٰ کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، الحمد شریف سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے. ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک لفظ کو جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا دل اور ہمارا دماغ اللہ کی طرف ہوگا. ہم نماز ختم کرنے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ ہم اپنی نماز کو ایسی پڑھیں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خدا میرے سامنے کھڑا ہے، میں ایسی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں جو تمام دنیا کا مالک ہے. ہم اپنی نماز کو اس طرح نہ پڑھیں کہ نماز میں ساری دنیا کا خیال تو آ جائے مگر اس خدا کا خیال نہ آئے جس کے لیے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں جو بھی پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، جو سورے پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اردو میں، ہندی میں، ہم اپنی جس لینگویج کو بھی ہم سمجھتے ہیں اس میں ہم اس چیز کو یاد کریں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم نماز میں اللہ کے سامنے کہیں. مطلب ہر ورڈ کا، ہر لفظ کا مطلب ہم سمجھتے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا دماغ، ہمارا ذہن نماز سے بھٹکے گا نہیں اور ہمارا دل اور دماغ صرف اور صرف اس خدا کے سامنے ہوگا. اس کے لیے ہمیں نماز کو تھوڑا سا طویل کرنا ہوگا، تھوڑا سا لمبا کرنا ہوگا. ہمیں ایسی نماز نہیں پڑھنی ہے جو صرف 2 رکعت 2 منٹ میں ختم ہو جائے، بلکہ 2 رکعت کو کم از کم 6 منٹ میں ہمیں ختم کرنی ہے. اگر ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسی نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گی. سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 17 and 18. جس وقت تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کی نماز، اور جس وقت تم صبح کرو یعنی فجر کی نماز، اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر یا بعد زوال یعنی عصر کی نماز بھی، اور جب دوپہر یعنی ظہر کی نماز ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو، یعنی دوپہر میں بھی نماز پڑھا کرو. اب یہاں پر بھی 5 نماز کا ذکر ہو گیا، مغرب کا ہو گیا، عشاء کا ہو گیا، فجر کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا اور ظہر کا بھی ذکر ہو گیا. سورہ نمبر 50 سورہ اعراف آیت نمبر 39 and 40. انکار کرنے والوں کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو. سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اور سب نمازوں کے بعد رات گئے اس کی تسبیح بیان کرو یعنی ذکر و اذکار یا تہجد کی نماز. سورہ نمبر 51 سورہ زاریات آیت نمبر 17 and 18 17 سے 18. بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کیا کرتے تھے
رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ سورہ نمبر 52 سورہ طور آیت نمبر 48 اینڈ 49۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اور جب ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ دیکھیے، قرآن جب بھی پڑھا جائے تو یہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ یہ آیت اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی گئی تھی، اس وقت ان صحاباؤں کے لیے کہی گئی تھی، اور آج ہر آیت آپ کے اور میرے لیے اور کل آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہے۔ ہم ہر آیت کو یہ سوچ کر پڑھے کہ یہ حکم میرے لیے ہے۔ سورہ نمبر 62 سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اینڈ 11۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب یہاں جمعہ کی نماز کا اسپیشلی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خرید و فروخت مت کرو، خاص طور سے جمعہ کی نماز میں حاضر رہو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کھیل تماشے کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا کے کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رزق کی طرف تم مت دوڑو، رزق تو اللہ دے گا ہی، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ سورہ نمبر 73 سورہ مزمل آیت نمبر 1 to 4 1 سے 4۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جب نماز میں ہم قرآن کو پڑھے یا نماز کے علاوہ ہم قرآن کو پڑھے، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک ورڈ کو صاف صاف پڑھا جائے اور ایک ایک ورڈ کا ہم کو مطلب معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری تراویح کی نمازوں کا کیا حال ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری فرض نمازوں کا کیا حال ہے، کتنی تیزی تیزی سے نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ نمبر 76 سورہ دہر یا سورہ انسان آیت نمبر 25 اینڈ 26۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیا کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ صبح میں بھی تسبیح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، شام میں بھی اللہ کو یاد کرو، اور رات کو تہجد کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ سورہ نمبر 74 سورہ مدثر آیت نمبر 39 اینڈ 47۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ اب دائیں بازو والوں کے سوا کون لوگ جنتوں میں ہوں گے؟
دائیں بازو والے جنت والے، بائیں بازو والے جہنم والے۔ اب دائیں بازو والوں کے سوا کون ہے یہ لوگ؟ یہ لوگ اہل اعراف والے ہیں، جن کی نیکی اور بدی 50-50% ہوتی ہے۔ وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے۔ اب اعراف والے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مجرموں سے پوچھ رہے ہیں۔ کون مجرم؟ جہنمیوں سے۔ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ جہنمی کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اب دیکھیے، جہنمیوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی، ان کو جہنم میں پہنچانے والی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جانچ لے کہ کل ہم کہاں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود ڈکار لے کر کھا جاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بناتے تھے۔ حق ان کے سامنے آ گیا، اس کے باوجود وہ لوگ حق کو جانتے بوجھتے حق کے خلاف کھڑے رہے۔ ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ سورہ نمبر 107 سورہ ماعون آیت نمبر 4-6 4 سے 6۔ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے ان کے لیے تباہی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر نماز پڑھنے والوں کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ تباہی کہہ رہا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ان کی نماز ان کے لیے تباہی کا سبب بن گئی؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوں گے، جو لوگ کبھی نماز پڑھ لیے، موقع ملا تو پڑھ لیے، ورنہ نماز کو چھوڑ دیے۔ انہوں نے کبھی نماز کی فکر نہیں کی۔ کچھ لوگ تو سال کے ہوتے ہیں، صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیچ بیچ میں نماز کبھی پڑھ لیے اور کبھی نہیں پڑھے، نماز کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز آئے گی کہ جو لوگ 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل سے نماز نہیں پڑھتے، خشوع اور خضوع سے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ریاکاری کر رہے ہیں، تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تباہی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی نماز کا ایسا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اکثر ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جب بچے ہماری صفوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بچوں کو صفوں سے ہٹا دیجئے گا اور ان کو سائیڈ میں کر دیجئے، اور کبھی کبھی تو بچہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں اس کو پکڑ کے سائیڈ میں کرتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس طرح کی حرکت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ معصوم بچہ ہم سے زیادہ متقی ہے، اس کے گناہ ہم سے کم ہے،
وہ ہم سے زیادہ متقی ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس نے گناہ نہیں کیے ہیں، جتنی بھی نیکی کی ہے نیکی میں شمار ہے، وہ معصوم بچہ ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو صف سے باہر نکال دیا تو کل بڑا ہو کر وہ نماز کو نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو بے عزتی کا احساس ہو گیا کہ میں جب مسجد میں جاتا تھا بچپن میں تو مجھے پکڑ کے کھینچ کے نکال دیتے تھے، مجھے سائیڈ میں کر دیتے تھے۔ بھئی ہمیں کیا حق کہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، جبکہ وہ ہم سے پہلے موجود ہے، مسجد میں ہم سے پہلے وہ موجود ہے، اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں اور خود اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کا عمل کرنے سے اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول کرے گا؟ کیا کسی کو اس کے مقام سے، اس کی جگہ سے ہٹا دینا کوئی نیک کام ہے؟ کیا بچوں کا بیچ میں رہنا ہماری نماز میں کوئی خلل پیدا کر رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بچے نیک لوگ ہیں۔ اگر کوئی نیک میرے بازو کھڑا ہو تو میں تو کہوں گا کہ یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک نیک بچہ میرے بازو میں کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے طفیل میری نماز قبول ہو جائے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ، یہ التجا کروں گا کہ بچوں کو ان کے مقام سے نہ ہٹایا جائے، بلکہ بچے جس جگہ کھڑے ہیں انہیں ان کی جگہ پر کھڑے رہنے دیا جائے۔ ہم اپنی نماز کو دیکھیں، ان کی نماز کو نہ دیکھیں۔ دوسرا سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، اس نماز کے تعلق سے قرآن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں نماز کیسی پڑھنی ہے اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ آخر میں قرآن پر اعتراض کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن بنا حدیث کے ادھورا ہے، اور قرآن مجید میں نماز کس طرح پڑھی جائے اور کتنی پڑھی جائے اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سیدھا اور سمپل سا یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، اس میں نماز کی رکعت اور نماز کا طریقہ بیان نہیں ہوا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا، ورنہ اس نماز کے عمل کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ رکوع کیسے کریں اور سجدہ کیسے کریں۔ نماز کا پورا عمل تواتر کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نسل سے دوسری نسل تک برابر منتقل ہوتا رہا۔ کیا آپ لوگوں نے حدیث کی کتاب پڑھ کر نماز کو سیکھا ہے یا اپنے بڑوں سے سیکھا ہے؟ ہر کسی کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں تو نمازوں کی رکعت بھی موجود نہیں ہے، بلکہ نمازوں کی رکعت بھی تواتر ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر حدیثوں کی کتاب جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف وغیرہ کی کتابوں کے ذریعے سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ حدیثوں کی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 280 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 280 سال تک کیا لوگوں نے نماز نہیں پڑھی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نسل در نسل لوگ پڑھتے چلے گئے اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ حدیث کی کتابیں مسلم شریف، بخاری شریف، نسائی شریف، جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ
غالباً 150 سال کے پہلے ہوا. آج سے 150 سال. تو اس سے پہلے ہم لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہمارے بزرگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ 150 سال پہلے بھی لوگ مسلمان تھے، اس ہندوستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی. اس کا اصل جواب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھ کر پریکٹیکلی بتایا، عملی طور پر بتایا. اس نماز کو صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے. اس طرح نسل در نسل یہ نماز کا طریقہ ہم تک پہنچا اور ہمارے ذریعے انشاءاللہ قیامت تک نسل در نسل آگے پہنچتا رہے گا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پر اعتراض کرنے سے ہمیں اللہ تعالی روک دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.